بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Class number I think 172 है. पारा नंबर 18 सूरह नूर आयत नंबर 11 से 26 तक इंशाल्लाह आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल लदीना बेशक वो लोग जो जाउलाए बिल इफ्की इफ्क को बहतान को. यहाँ से जो है आयत इफ्क शुरू हो रही हैं और आयत इफ्क से मुराद वो वाक़े की तरफ इशारा है कि जब हजरत आयशा के ऊपर एक तोहमत लगाई गई थी. ठीक है. तो मैं तजल्लियात नबवत से इस वाक़े को पढ़ूंगी. ठीक है, ताकि हमें आगे की आयत में समझने में आसानी होगी. वाक़या इफ्क है. ये वाकया इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी गजवा से वापसी में मदीने के करीब एक जगह पड़ाव डाला. यानी रसूलुल्लाह जो थे गजवा बनुल मुस्तलिक जो थे हजरत आयशा को लेके गए थे. और रसूलुल्लाह इस तरह किया करते थे कुरान अंदाजी के जरिए कि अपनी वाइफ में से किसी न किसी एक को लेके जाया करते थे गजवा में. और इस गजवा में हजरत आयशा की बारी आई थी. हजरत आयशा को लेके गए थे. फिर रात ही को कूच का ऐलान कर दिया. हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा भी आपके हमरा थी. वो कज़ाए हाजत के लिए निकली. वापस आकर सीना टटोला तो हार गायब था. लिहाजा जहां गायब हुआ था वहीं तलाश करने वापस गईं और पा भी लिया. लेकिन इस दौरान लश्कर कूच कर गया और आपका होदिस भी ये समझते हुए ऊंट पर लाद दिया गया कि आप उसमें मौजूद हैं, यानी पालकी. चूंकि हौदिज उठाने वाली एक जमात थी और हजरत आयशा अभी हल्की फुल्की थी, इसलिए हौदिज के हल्के पन पर ये लोग न चौंके. हजरत आयशा वापस आईं तो वहां कोई न था. लिहाजा वो वहीं बैठ गईं कि लोग उन्हें न पाएंगे तो पलट कर तलाश करने आएंगे. फिर उनकी आंख लग गई और वो सो गई. ठीक है, यानी ये वहीं रुक गई. उनको हुआ कि जब कोई मुझे नहीं पाएगा तो ढूंढते ढूंढते वहीं आएगा जहां उन्होंने मुझे खोया है. तो वहां से हटी नहीं वो. इधर एक सहाबी हजरत सफ़ान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह अन्हु जो लश्कर के पीछे रहते थे ताकि अहले लश्कर की गिरी पड़ी चीजें मिले तो उसे उठा लें, वो आगे बढ़े तो एक सोए हुए इंसान का ढांचा देखा. करीब पहुंचे तो पहचान गए कि हजरत आयशा हैं, क्योंकि वो पर्दे का हुक्म आने से पहले उन्हें देख चुके थे. देख कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. यानी पर्दे के हुक्म से पहले हजरत आयशा को देख चुके थे. ठीक है, तो हम में से भी अक्सर खातीन इस तरह की होती हैं कि पहले नहीं उन्होंने पर्दा किया होता, बाद में किया होता है. लेकिन इस बात पे भी कभी शर्मिंदगी हो रही होती है कि अब कर रहे हैं हम पर्दा और सब चीज सब लोग हमें देख चुके हैं. तो इट्स क्वाइट नॉर्मल. जरूरी नहीं है कि हर इल्म इंसान को पैदा होते ही मिल जाए, हर बुरहान इंसान को पैदा होते ही मिल जाए. तो जिस एज में भी इंसान को इल्म मिल जाए वो उस एज में अमल करना शुरू कर दे. ठीक है. बहरहाल देख कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी. इसके सिवा कुछ ना कहा. हजरत आयशा उनकी आवाज सुनकर बेदार हो गईं और दुपट्टे से चादर ढांक लिया, चेहरा ढांक लिया. हजरत सफ़ान ने सवारी करीब करके बिठाई और हजरत आयशा उस पर सवार हो गईं. हजरत सफ़ान सवारी की नुकेल थामे आगे आगे पैदल चलते हुए लश्कर में आ गए. ये ठीक दोपहर का वक्त था और लश्कर पड़ाव डाल चुका था. ये देखकर अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्ला बिन उबई को निफाक व हसद के कुर्ब से ठंडी सांस लेने का मौका मिला. उसने झूठ और बहतान के तौर पर दोनों के खिलाफ बदकारी की तोहमत तराशी. अच्छा, ये हजरत अब्दुल्ला जो सॉरी हजरत नहीं, अब्दुल्ला बिन उबई जो है इसको ताजपोशी यानी मिलने वाली थी. और इसने राजा बनना था वहां का, मक्का का. लेकिन जब हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा किया तो सब लोगों का इसकी तरफ से ध्यान हट गया, रसूलुल्लाह की तरफ रुख हो गया. तो इसके दिल में एक बड़ी करब थी कि इसको जो बादशाहत मिलने वाली थी मिलते मिलते रह गई. ठीक है, तो जलन तो थी, खैर इसको अब मौका मिल गया. उसने झूठ और बहतान के तौर पर दोनों के खिलाफ बदकारी की तोहमत तराशी. फिर उसमें रंग भरना, फैलाना, बढ़ाना और उधेड़ना, बुनना शुरू किया. उसके साथी भी उसको बुनियाद बनाकर उसका तकर्रुब हासिल करने लगे और जब मदीना आए तो उसका खूब खूब प्रोपेगेंडा किया. यहाँ तक के मोतदिल अहले ईमान भी धोखे में आ गए.
ادھر حضرت عائشہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا، ٹھیک ہے؟ یعنی اب حضرت عائشہ 1 مہینے تک بیمار ہیں اور 1 مہینے تک ان کے خلاف بھی بدکاری کا الزام جو ہے یہ پورے، اب سوچیں کہ شہر میں یہ گونج رہا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کے بارے میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈوں سے گونج رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہ تھی۔ انہیں صرف یہ بات کھٹکی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھیں وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں، اور بیٹھتے نہ تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تھا یعنی تو وہ بہت زیادہ تعزیت کرتے تھے اور بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ اب کی دفعہ بیمار ہوئی تو وہ خیال مطلب دور سے معاملہ کر رہے ہیں، اس طرح سے نرم اور رحمت کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو یہ چیز عجیب سی لگی، ٹھیک ہے؟ تو عورت احساس حساس ہوتی ہیں اور وہ آدمی کے اپنے بچوں کے اتار چڑھاؤ سے محسوس کر لیتی ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بھی کر لی۔ پھر اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہ کی، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ نہیں آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری زبان کڑا رہی ہے، جب لمبے عرصے تک وہی نہ نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کھرا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا۔ ادھر حضرت عائشہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلی، ساتھ میں مستح بھی تھیں۔ وہ چادر میں پھسلیں تو اپنے بیٹے مستح کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستح بھی یہی بات کہتا ہے، اور کیونکہ کچھ کمزور ایمان والے بھی اس بات میں نا لپیٹ میں آ گئے تھے، تو 3 مسلمانوں کا نام تھا جس میں سے حضرت مستح بھی تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں، اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں اور خوب روئیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزرا، اس دوران نیند آئی نہ آنسوں کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا: اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو تھم گئے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، سوچیں کہ حضرت عائشہ پہ بہت ہی گراں گزری ہو گئی کیونکہ شوہر ہی اس طرح کی، لیکن کیونکہ پورا مہینہ اس طرح کی باتوں سے گزر چکا تھا اور رسول اللہ اس کیفیت سے گزر رہے تھے، اب ان کے لیے، اور ادھر آیات آ نہیں رہی تھی ان کی بارات میں، اللہ تعالیٰ کچھ کہہ نہیں رہے تھے، تو بس اب وہ کچھ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں، لہٰذا حضرت عائشہ نے خود ہی کہا: واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے، اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا: فصبر جمیل، اب ان کو نام یاد نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کا، فصبر جلیل واللہ المستعان علی ما تصفون، سو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پلٹ کر لیٹ گئیں، اسی وقت وہی نازل ہوئی:
جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، یا عائشہ تو اما اللہ فقط برات، اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ اس پر ان کی ماں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی طرف کروں گی، تعریف کروں گی۔ اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں، یعنی ان الذین جاؤ بالافک سے شروع ہو کر 20ویں آیات ولولا فضل اللہ علیکم پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سوچیں گے کیونکہ حضرت عائشہ بھی وائف تھیں اور رسول اللہ علیہ کی پیغمبر تھے، تو ان کی ماں تو یاد دلا رہی ہیں کہ ابھی پیغمبر ہے، تم ان کی طرف شکر ادا کرو کہ وہی آئی، لیکن وہ کہتی نہیں، میں پہلے اللہ کا شکر کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برات میری دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیت نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں اسے 80 کوڑے مارے گئے، ٹھیک ہے۔ 2 مرد اور 1 عورت تھیں جو اس الزام میں ملوث ہو گئی تھیں، اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت، مستح بن قصاصہ اور حمزہ بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ عالم۔ تو اب ہم آیت پڑھتے ہیں۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ لائے ہیں بہتان، ایک گروہ ہے تم میں سے، ٹھیک ہے۔ تو افک ایسا بہتان ہے یعنی کسی چیز کا اپنے اصلی رخ سے پھیرنا، یعنی کسی بات کی اصل بات کو پھیرنے کے لیے بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے کہ جھوٹ بہتان کے معنوں میں اس طرح کی بات لے کر آنا کہ اس کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ اور اس بتون ایسا گروہ ہے جو 10 سے لے کے 40 تک لوگوں پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم، اچھا یہاں پر جو اشارہ ہے اف سے مراد حضرت عائشہ کی طرف ہے کہ بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان، ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہ تم سمجھو اسے برا اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے، یعنی یہ جو ٹف ٹائم ہے تمہارے لیے تو اس کو برا نہیں سمجھو، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے نفع ہے، اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ فائدہ کس طرح سے ہے۔ تو مومنوں پہ جو تکلیف آتی ہے اس پر بھی ان کو اجر دیا جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابئی کی جو ہے، منافقین کی جو ہے حقیقت، کیونکہ عبداللہ بن ابئی بھی مسلمان بنا ہوا تھا، جھوٹا مسلمان، اس کی حقیقت پتہ چلی۔ دوسرا یہاں پر یہ پتہ چلا کہ ابھی مسلمانوں کی تربیت میں کیا کمی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے تربیت کی تھی اور تربیت میں یہی تھا کہ کسی کی بھی گواہی کے اوپر بغیر 4 گواہوں کے کسی کی بھی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا، لیکن ان تینوں نے یقین کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اور مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، واسطے ہر شخص کے لیے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اس میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھلے ہی مسلمان تھے لیکن انہوں نے اگر غلط کام کیا ہے تو اس میں سے ان کو ضرور سزا دی جائے گی، یعنی غلط کام کا وہ گناہ ضرور پائیں گے۔ اور پھر ہے والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، منہم ان میں سے، یعنی عبداللہ بن ابئی جو تھا، اس نے ہی اس بات کا فتنہ اٹھایا تھا، لہو اس کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اور کیونکہ اس نے ہی شروع کیا تھا تو اسی کی طرف پھر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہے لولا، کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ سنا تم نے اسے، ظن گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے بارے میں، خیرن اچھا، وقالو اور کہا انہوں نے، ہاذا یہ ہے افک مبین، بہتان کھلم کھلا، یعنی جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ حضرت عائشہ تم میں سے ہی ہے، وہ باہر نہیں ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کی بدنامی ہے تو یعنی اپنی بدنامی ہے، کیونکہ مومن مومن ایک جسم کی طرح ہے آپس میں، تو
اگر ایک ان کے اوپر الزام لگا ہے تو کیوں کسی نے یہ نہیں محسوس کیا کہ اس کو کس طرح فیل ہو رہا ہوگا، اور یا وہ کس پوزیشن پہ ابھی کھڑا ہوگا، اور بجائے اس کے کہ تم برات دیتے، یعنی ان کی حمایت کرتے حضرت عائشہ کی، بجائے اس کے تم اور یہ کہتے کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور مطلب کھلے الفاظوں میں جا کر کے تردید کرتے، اس کے بجائے تم نے سوچا کہ بس جو ہے خیر ہے، خاموش رہو، خاموشی میں تم نے بھلائی سمجھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر ہم اصول کی بات دیکھیں تو کہ جب بھی کسی کے خلاف اس طرح کی جھوٹی بات ہو رہی ہے اور بہتان لگایا جا رہا ہے، تو بجائے خاموشی کے اس ٹائم پر کھلے الفاظ کے ساتھ تردید کرنی چاہیے اور اس کی عصمت کی گواہی دینی چاہیے۔ لولا کیوں نہ جاؤ وہ لائے علیہ اس پر بھی اربعاتی شہداء، چار گواہ، یعنی کیسے سب نے یقین کر لیا، کیسے یہ بات جو تھی رائج ہو گئی، کیوں نہیں یہ سوچا کہ اگر یہ بات آئی ہے تو اس پر چار گواہ بھی لاؤ، کیوں کسی نے ڈیمانڈ نہیں کرا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ چار گواہ ہونا چاہیے جب کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگایا جا رہا ہو، چاہے وہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیوں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا ہم جب ہی عبداللہ بن ابی کی بات پر یقین کریں گے جب چار گواہ اور آئیں گے، تو بغیر گواہوں کے ہی مطلب بات کو اتنا زیادہ رائج کر دیا۔ فَإِذْ پھر جب لم نہیں یا تو وہ لائے بالشہداء گواہوں کو، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ تو یہی لوگ ہیں اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون وہ جو جھوٹے ہیں، یعنی کیونکہ یہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک پھر یہ جھوٹے ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے، یہاں پر یہ اصول بتایا جا رہا ہے۔ پھر ہے ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، پھر دنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم یقیناً پہنچ جاتا تمہیں، فی ما افستم اس میں سے جو پڑ گئے تھے تم، فی ہی جس میں عذاب عظیم عذاب بہت بڑا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے قوم لوط ہے، قوم سبا، یعنی ان ساری قوموں کا ہم نے دیکھا ہے کیا انجام ہوا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور رحمت تھا کہ اتنی بڑے الزام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا نہیں، ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے، اور ان کو مہلت دے دی، اور اور ٹھیک ہے اتنا ہی ہے میرے خیال میں، اور ہم تو فضل اور رحمت تھی تبھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، نہیں تو پھر کیا ہوتا، ان کے اوپر بڑا ہی عذاب جو تھا پڑ جاتا۔ پھر اس جب تلقونہ جب تم لے رہے تھے اسے بھی السنتکم اپنی زبانوں سے، وتقولون اور تم کہہ رہے تھے بھی افواہکم اپنے منہوں سے، ماں جو لیسا نہیں تھا لکم تمہیں بھی جس کا علم کوئی علم، وتحسبونہ اور تم سمجھ رہے تھے اسے ہینن معمولی، یعنی تم اس بات کی جب ذکر چل رہا تھا تو تم نے اپنے زبان پہ بریک لگانے کے بجائے تو تم بڑے مزے سے اس بات کو فارورڈ کر رہے تھے اور مزے مزے سے بیان کر رہے تھے، اور تم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ ہوا، اور حالانکہ وہ عند اللہ نزدیک اللہ کے عظیم بہت بڑا تھا، یعنی کیونکہ یہاں پر بات جو تھی وہ رسول اللہ کی وائف ہی کی جا رہی تھی، یعنی رسول اللہ پیغمبر اور ان کی بات وائف ہی کی جا رہی تھی، تو یہ جو بہتان تھا کوئی یہ معمولی نہیں تھا، یہ بہت بڑا بہتان تھا، اور اللہ کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ تو اس طرح کی بات جب تم کہہ رہے تھے اور آگے فارورڈ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، تو تم اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ولولا اور کیوں نہیں، اس جب سمعتموہ یہاں پر اللہ ڈانٹ رہے ہیں، کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اسے، قل تم کہا تم نے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں ساتھ اس بات کے، سبحانہ کا پاک ہے وہ، پاک ہے تو، ہذا یہ ہے بہتان بہتان عظیم بہت بڑا، یعنی جب یہ ڈسکشن چل رہی تھی آپس میں، تم یہ پروپیگنڈا سن رہے تھے، تو تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ ہم اس بات کو نہیں فارورڈ کریں گے یا ہم اس بات کو نہیں سن رہے، کیونکہ یہاں پر گواہ نہیں ہے، یہ صرف ایک الزام ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش ہے، تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، آدھا بہتان عظیم، بجائے اس کے تم اپنے منہوں سے اس بات کو بہت ہلکا سمجھتے ہوئے گزار رہے تھے اور کہے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک تنبیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی جب ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سنیں، یہ تو ایک اور بہت بڑا لیول ہے، لیکن ایک چھوٹا لیول بھی وہی جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کری تھی، کسی کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لینا یا لڑکی کے ساتھ دیکھ لینا،
फिर उसके बारे में स्टोरीज बना लेना, और फिर स्टोरीज सिर्फ अपने हद तक नहीं, उसको फॉरवर्ड भी करना कि मैंने वहां देखा, फलां ने उधर देखा, और उस बात को अब तस्दीक करने के बजाय या छोड़ देने के बजाय उसको आगे मजीद से मजीद और खूब अच्छे तरीके से उछाल देना। बजाय इसके कि तरीका क्या था कि जब किसी ने अगर ये बात कही थी तो फौरन कहना था कि नहीं मुझे नहीं पता और मैंने नहीं खबर रखनी, और ये तुम्हारा गुमान हो सकता है, कुछ भी इस तरह का, क्योंकि हमें पता है ना कि जब बहुतान नहीं लगाया जा सकता और बहुतान लगा लिया तो उसकी पकड़ है। तो बजाय अपनी उस रूल्स को फॉलो करने के इस बात को हल्का समझ के आगे से आगे बढ़ाते चले जाना, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इस पे क्या है, अल्लाह ताला की पकड़ है। फिर है याइदुकुम, नसीहत करता है तुम्हें अल्लाह अल्लाह अन के ताऊदू, ना तुम दोबारा करना, लिमिस्लिही ही इस जैसा, अबदन कभी भी, इन कुन तुम अगर हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले। यानी ये जो बात सारा वाकया गुजरा और इसमें तुमने देखा कि किसी को पर भी इस तरह से इल्जाम नहीं लगाया जा सकता और बगैर गवाहों की बात नहीं की जा सकती, ये इतना सेंसिटिव मैटर है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर गवाह जो है शर्त किए गए हैं कि गवाह होगी तभी बात होगी, यानी फुल प्रूफ होगा तभी बात की जाएगी, इतना सेंसिटिव मैटर है। तो अभी जो इतना बड़ा जो वाक्य आया है, तो इससे क्या है, इससे नसीहत है कि आइंदा तुम इस किस्म की बातें नहीं करोगे अगर तुम अहले ईमान हो। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को, यानी इन तमाम निशानियों को। ये पूरा एक सिनेरियो था, एक इंसिडेंट था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे लिए खैर भी था, तुम्हारे लिए इसमें करने के काम भी थे, क्योंकि हजरत आयशा ने जब अपने लिए पहली दफा ये बात सुनी कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इस प्रोपेगेंडे को होते हुए भी एक महीना हो गया, यानी एक दो दिन पुरानी बात नहीं है, एक महीने पुरानी बात हो चुकी है, और ये पूरे शहर में ये गूंज चुकी है, तो उन्होंने वावेला नहीं किया, उन्होंने चीख पुकार नहीं किया, उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने रसूलुल्लाह को जाकर के मतलब झगड़ी नहीं, उन्होंने बस उस टाइम पर सब्रुन जमील, हम हालांकि सब्रुन जमील में ये नहीं आता कि हम रोए ना, ठीक है, सब्रुन जमील में ये नहीं, वो रो रही थी क्योंकि गम में थी वो, लेकिन मदद किससे मांग रही थी, सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब कर रही थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि अब वो खुद खड़ी हो जाती हैं और जा जाके लोगों से बातें करती हैं और अपनी पाकदामनी का इजहार कर रही होती हैं, बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला से मांग रही थी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा स्टिल पर्सनालिटी थी उनकी कि वो बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल के साथ इस सिचुएशन को डील कर रही थी। तो हमारे लिए भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने आयात बयान करी है, अगर इन आयात पर हम गौर करें तो हमें इनसे यही पता चल रहा है कि एक तो बहुत बड़े इंसिडेंट इंसान की जिंदगी में हो जाते हैं, लेकिन इंसान को उससे सब्र के साथ मामला करना चाहिए। दूसरा, आप देख रहे हैं कि महीने से जो है ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, और रसूलुल्लाह भी जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज्यादा अजियत से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनके जो प्रोडक्टिव काम थे, जो सहाबा कराम के काम थे, वो अपने कर रहे थे। ये नहीं था कि सभी बस अब गम में रसूलुल्लाह एक कमरे में बंद हुए बैठे हैं और गम मना रहे हैं, तो हजरत आयशा अपना गम मना रही है, नहीं, अपनी उनकी एक रूटीन की लाइफ जो थी वो चल रही थी, यानी उनके जो बड़े बड़े मकासद थे वो अपने वो अचीव कर रहे थे, साथ वो भी चल रहे थे, लेकिन ये भी चल रहा था, ठीक है। तो ये हम साहबा कराम की जिंदगी को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पता चलता है कि उनके लिए ये जो हमारी जिंदगी में जो बहुत बड़े बड़े इवेंट जिनको हम बनाते हैं, शादी को, किसी की फौतगी को, यानी इस तरह की और भी चीजों, किसी के पैदा होने को जो हम एक बड़े इवेंट बना करके और नमाज नमाज कजा कर देंगे, या और भी सारी चीजें हम अपने मामला शुरू कर देते हैं और अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती थी। उनको पता था कि उनका मकसद हयात क्या है, वो उसी को ही अचीव करने में लगे रहते थे। हालांकि बीच में बहुत सारे आती थी आजमाइशें उनके लिए भी, और बहुत कुछ गुजरता था, शहीद भी होते थे बेटे, हस्बैंड भी शहीद होते थे, लेकिन फिर भी जंगें भी हो रही होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद के साथ, उनकी जो इंक्लाइनमेंट थी वो उनकी चल रही थी, वो टूटती नहीं थी, ठीक है। और हमारे साथ हाल क्या होता है कि हमें हल्का सा भी सर दर्द होता है तो हमारा पूरा रूटीन मुतासिर हो जाता है, हम पूरी नमाज से आधी कर लेते हैं, आधी से वो बैठना शुरू कर देते हैं या मिला के पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी हमारा ईमान, हमारी इबादत इतनी कमजोर है, हल्के से झटके पे भी हम टूट जाते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इंसिडेंट होते थे, इतने बड़े बड़े झटके होते थे, लेकिन वो फिर भी अपने मकसद से नहीं हटते थे, ठीक है। तो इस पे और गौर करने की बात है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन, खूब इल्म वाला है, हकीम, खूब हिकमत वाला है, यानी अल्लाह ताला ने ये जो रूल बताया है, किसी को इल्जाम साबित करने का कि चार गवाह लेकर आओ, और चार गवाह भी वो जो आई विटनेस हो, ये नहीं चार गवाह की जिनको खुद ही तुमने चार बार स्टोरियां सुना दी और चार लोगों को और उन्हीं को लिया, नहीं, जो आई विटनेस हो, तब जा करके कोई एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज तो फिर 80 कोड़े सजा है। फिर अल्लाह ताला ने सजा भी इतनी सख्त रखी कि कोई इसको मामूली काम नहीं समझे।
پھر ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان کے تشیع الفاحشۃ، کہ پھیلے بے حیائی۔ اب یہاں پر کیونکہ پیچھے سے آیات عفق کے اوپر چل رہی تھی، فاحشہ یہاں پر عفق کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور فاحشہ جو ہے کوئی بھی قول یا ایسا فعل جس کا برا ہونا واضح ہو، اور یعنی انسان کی فطرت بھی اس کو برا سمجھے، ٹھیک ہے۔ اور خاص کانٹیکس میں لیں تو یہ حضرت عائشہ کا ہو گیا، زنا کا جو الزام ان کے اوپر لگایا گیا۔ اور اگر ہم اور قرآن کی آیات میں دیکھیں تو فاحشہ کا ورڈ قوم لوط کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور فاحشہ کا ورڈ اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لینا، یعنی جو بیوی ہے اپنے باپ کی، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹی تہمت، الزام، زنا اور برہنہ ہونا، یہ سب ورڈ جو ہیں فاحشہ کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین، ان لوگوں میں جو آمنو ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ اور اگر ہم اس کو وداؤٹ کانٹیکٹ آیت کے دیکھیں تو فواہش کا جو پھیلنا ہے، ایک تو کو ایجوکیشن، کہ اس کے تھرو بچوں کو جو ایک حرمت ہوتی ہے آپس میں وہ باقی نہیں رہ پاتی ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے، یا تو ہم ویلیوز ان کو پہلے سے ہی ان کے اندر ڈالیں کہ وہ اپنا جو اسلامک رولز ہیں ان کو وہ ختم نہیں کریں، اور سمجھیں کہ وہ نان محرم ہے تو نان محرم ہی کنسیڈر کریں۔ دوسرا ہے تنہائی میں جب مرد اور عورت ملتے ہیں کسی بھی کام سے ریلیٹڈ، ایون کہ جو فون کال پر وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ کس طرح سے پھیلایا جائے بے حیائی کو۔ اور فون کال پر ٹیکسٹ وغیرہ بھی اگر کسی نان محرم سے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی فاحشہ میں ہی کاؤنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عورت کا بے پردہ ہونا، یہ بھی فاحشہ میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو پھیلاتے ہیں اور وہ ایمان والوں میں یہ چیز جو ہے عام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عذاب دردناک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، رؤوف الرحیم، بے شک بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری فوراً پکڑ نہیں کرتا اتنے گناہ کے باوجود بھی، اور مشکل میں نہیں ڈالتا، کیونکہ یہ کیا ہے، اس کا فضل ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں پھر بھی مہلت دیے رکھتا ہے۔ پھر ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان، قدموں کی شیطان کی، ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے، فإنہ، تو بے شک وہ یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ پیروی نہیں کرنا شیطان کے قدموں کی، اور یعنی اس کے وسوسوں کی، یعنی ایک برا خیال ذہن میں آیا، اور اب شیطان کو جیسے ہی برا خیال وہ ڈالتا ہے، اگر تو ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں، ہوتا نہیں فون کے اندر بھی ہماری نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، الاؤ کر دیں گے تو وہ آن رہتی ہے نوٹیفیکیشن، الاؤ نہیں کریں گے، ڈکلائن کر دیں گے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتا ہے پیج، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب وہ پاپ اپ کرے ذہن کے اندر، وسوسہ ڈالے ذہن کے اندر کسی برے خیال کا یا کسی برائی کا یا بدگمانی کا، اور اگر تو ہم لبیک کہہ دیں تو پھر وہ طول پکڑ جاتا ہے، پھر وہ طول کیا پکڑ جاتا ہے، فحشاء کا اور منکر کا، ٹھیک ہے، بے حیائی کا اور منکر کا۔ ہم صرف فحشاء کو اس کانٹیکس میں بھی نہیں لے سکتے کہ برہنہ کو ہی صرف ہم فحشاء نہیں سمجھ سکتے کہ ہم بے حیائی اسے کہیں کہ جو پورے کپڑے نہیں پہنا ہو تو وہ بے حیائی کا کام کرنے والا ہے، نہیں۔ بے حیائی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی وہ وسوسہ ڈالے اور آپ اس کا پھر فالو اپ کرنا شروع کر دیں، یعنی یتبع خطوات الشیطان، پیروی کرنا شروع کر دیں شیطان کے وسوسوں کی، اور صرف اپنے ذہن تک نہیں رکھیں، پھر اس کو آگے آپ فارورڈ کریں، کسی کال کے ذریعے، کسی سے ملنے کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی، مجھے یہ خیال آیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کا فالو اپ شروع کر دیں، آگے بتانا شروع کر دیں۔ اور پھر فحشاء اس میں بھی آ گیا کہ کسی نے اگر کوئی غلط ذکر کیا تو اب آپ جا کر کے اس کو وہ بتا رہے ہیں، یعنی اس کے اندر چغلی بھی فحشاء میں آ گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ذکر کسی نے غلط کیا تھا لیکن وہ آپ کو بتا دے آ کر کے کہ آپ کا یہ ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس نے کیا کرا، یہ بھی کیا آ گیا، یہ بھی بے حیائی میں ہی آ گیا، حیا کے خلاف میں، حیا کے خلاف میں آ گیا، یعنی بدگمانی کرتے رہنا، ٹو لینا، تجسس لینا،
پھر ان باتوں کا پتہ لگانا، اور پتہ لگانے کے بعد پھر آگے ان کو فارورڈ کرنا، یعنی پہلے تو کسی کے ساتھ بیٹھنا، ان کی پرسنل لائف کو جاننے کی کوشش کرنا، جب وہ اپنی پرسنل لائف شیئر کر دے، اس میں کوئی آپ کا بھی ذکر نکل آئے، اب آپ جا کر کے کیا کریں، اس کے پرسنل لائف کو بھی شروع کر دیں آگے تشہیر کرنا، اور جو اس کے بارے میں ذکر نکلا آپ اس کو بھی آگے بتانا شروع کر دیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ فحشاء کے اندر ہی آ رہا ہے، یعنی پورا آپ سوچیں کہ ایک وسوسے سے جب کہانی شروع ہو رہی ہے تو اینڈ کہاں ہو رہی ہے، اینڈ کہیں نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک پورا ایک چین ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ہے ول منکر، اور برائی کا، یعنی جس کو شریعت بھی نہیں مانے، عقل بھی نہیں مانے، جو فطرت کے خلاف ہو، اس طرح کی باتوں کا وہ پھر حکم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکم تم پر، وہ رحمت ہو، اور رحمت اس کی، ما زکا، نہ پاک ہو سکتا، منکم تم میں سے، من احد ابدا، کوئی ایک کبھی بھی۔ اب یہاں پر کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں پر ان تینوں مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے بہتان میں حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہیں بنایا ہوتا کہ اس کا کفارہ دنیا میں بھی ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر پکڑ ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا کفارہ دنیا میں رکھا ہے، تاکہ آخرت میں پھر اس کا حساب کتاب تم سے نہیں کیا جائے گا، آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پھر ان لوگوں کو 80 کوڑے جو تھے مارے گئے تھے، اور یہی ان کا حساب لیا گیا تھا۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، تو ان کو 80 کوڑوں کے ذریعے پاک کیا گیا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر ہے ولا یأتلی، اور نہ قسم کھائے، اولو الفضل، صاحب فضل، منکم تم میں سے، وسعتی، اور وسعت والے، ان کے، یؤتو، نہ وہ دیں گے، اول القربى، رشتہ داروں، والمساکین، اور مسکینوں، والمہاجرین، مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ اپنے رشتہ داروں کی بہت زیادہ خیر خواہی کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے تہمت لگائی ہے حضرت عائشہ کے اوپر، تو ان میں جو مستح تھے، آم، وہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، اور ابھی حضرت ابو بکر کو بہت، مطلب بہت ہی زیادہ گراں بات گزری کہ اتنی زیادہ انہوں نے ہیلپ کی، اور اس ہیلپ کے باوجود انہوں نے مطلب صلہ نہیں دیا، بجائے اس کے کہ وہ اور پروٹیکٹیو رہتے حضرت عائشہ کے لیے، ان کے ڈیفنس میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی ہی گراں بات گزری۔ آپ سوچیں کہ صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے ہماری طرح، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ ہم کبھی کبھی ان کو پیک پہ بٹھا دیتے ہیں، اونچائی پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ ان جیسا ہم عمل نہیں کر سکتے۔ وہ انسان تھے، ان کے بھی وہی ایموشنز تھے جو آج بھی ہمارے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ کبھی نہ کبھی ہمارا ساتھ دے گا اور فیور کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ، یعنی ہم جب کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فیور طلب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایٹ لیسٹ اس بات کا تو فیور طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اگینسٹ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر بہت زیادہ خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ اب ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہی جب یہ بات نکلی کہ ایک رشتہ دار ہی آگے آ گیا اور اس نے اس طرح سے حرکت کی، تو پھر انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں جو ہوں نا ان لوگوں کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو تھے مصطح بن اساسہ، انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دے، یعنی اس بات پر قیامت تک وہ معاف کر دو۔ کیوں؟ الا، کہ نہیں، تحبون، تم پسند کرتے، ان کے، یغفر اللہ لکم، معاف کر دے اللہ تمہیں، یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ تو ان کو بھی معاف کر دو، کیونکہ تم بھی پاک نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس بات کو اپنی ذاتی شکایات کو اور بنیاد مت بناؤ کسی کی مدد کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ اصول سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں کرنا اپنی مدد کو۔ لوگ اچھا نہیں کریں گے تو ہم مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی مدد اس لیے کی جائے کیونکہ وہ ضرورت مند ہے۔ تو جب ضرورت مند ہے، آپ کو پتا ہے ضرورت مند ہے، تو پھر مدد نہیں روکی جائے گی، بھلے ہی انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا ہو، کیونکہ اجر تو آپ اللہ ہی سے لے رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہم کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا بالکل میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشش کریں۔ پھر انہوں نے قسم کا کفارہ دیا تھا، پھر انہوں نے دوبارہ سے مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، الغافلاتی، بے خبر بھولی بھالی، المؤمناتی، مومن عورت پر، لعنوا، و لعنت کیے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔
یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہے 7 ہلاک ہونے والی چیزیں جن سے رسول اللہ نے کہا ہے کہ آپ بچو، مفہوم ہے؟ ایک تو ہے شرک کرنا، پھر جادو کرنا، نہ حق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور ساتواں ہے مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت کا الزام لگانا۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا اس طرح ہے جیسے کہ 100 سال کے عمل کو غارت کرنے کے برابر ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کے اکارڈنگ ہے۔ پھر یوم، جس دن تشہدو گواہی دیں گے، علیہم ان پر، السنتہم زبانیں ان کی، و ایدیہم اور ہاتھ ان کے، و ارجلہم اور پاؤں ان کے، بما اس کے جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ اور یہاں پر قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تو تم ہو سکتا ہے کہ بچ کے نکل جاؤ، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، یعنی تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے ہی خلاف کھڑے ہوں گے، وہ تمہارے ہی خلاف تمہاری بدعمالیوں کو بیان کر رہے ہوں گے۔ یوم دن، اور اس دن، یوم دن اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا انہیں اللہ، دینہم بدلہ ان کا، الحق کا حق، درست، ویعلمون اور وہ جان لیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق المبین وہی حق ہے ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے۔ اب یہاں پر ہم خبیث سے مراد ایک مرد عورت بھی لے سکتے ہیں، اور کلمہ خبیثہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ کلمہ خبیثہ یعنی بری باتیں، خراب باتیں، تہمت لگانا، اس طرح کی ساری باتیں، یعنی خبیث باتیں خبیث لوگوں کی کو زیب دیتی ہیں، اور خبیث لوگ خبیث باتیں ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک مفہوم یہ بھی، دوسرا ہم اس کو کلمہ طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور حضرت عائشہ کی طرف بھی کہ وہ بھی طیبہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور اور پاکیزہ باتیں جو ہیں پاکیزہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، مبرؤون بری و ذمہ ہے، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی لوگ ان کے خلاف بری بری باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کو اس سے نقصان نہیں ہوتا، وہ بری و ذمہ رہتے ہیں، اور یعنی ان کو ان باتوں کا فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے جو کام ہیں وہ ان کو نہیں روکتے۔ لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے ہیں بخشش ہے اور رزق عزت والا، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی انسان اگر کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے یا کوئی بھی بد کلامی یا بری بات کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے افیکٹ میں گرفتار ہو جائے اور اپنی ساری کریٹیوٹی کو ختم کر دے، بلکہ کیا اصول ہے؟ اولئک مبرؤون، یہی لوگ ہیں جو بری و ذمہ ہے، مما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کریں گے وہ درست کریں گے، اگر دنیا میں وہ بچ کے نکل بھی جائیں لیکن حقیقی جو فیصلہ کیا جائے گا وہ آخرت میں ہی ہے، وہی مانا جائے گا، تو آخرت میں جو ہے ان کو فیصلہ کر دیا جائے گا، اس لیے وہ اس بات پر غور کر کے اپنے کاموں کو نہیں روکتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میٹنگ ہونے لگی ہے، واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔